अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इस पे मुझे कमर जलाली साहब का एक शेर याद है। उन्होंने कहा था कि ज़ब्त करता हूँ, तो घुटता है कफ़स में मेरा दम, ज़ब्त करता हूँ, तो घुटता है कफ़स में मेरा दम, आह करता हूँ, तो सय्याद ख़फ़ा होता है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हम बोलें, तो तब भी मसला, ना बोलें, तो फिर आप जैसे जो दोस्त हैं, वो कहते हैं जी कि आपको क्या हो गया है? ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक किस्म की सिचुएशन, नेगेटिवली यूनिक। और इसमें हमने देखा है कि जो भी अभी तक सूरत-हाल बनी है, पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल और जो सियासी मंज़रनामा आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही अजीब किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं, वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं और वो उनका हर जलसा जो है पिछले जलसे से बड़ा होता जा रहा है। और यूँ लग रहा है कि जैसे पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है, वो अब उनकी कॉल के पीछे खड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। इवन उन्होंने ये कह दिया कि मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ी तजर्बाकार हुकूमत लाई गई थी, वो बड़े फैनफेयर के साथ लाई गई थी, उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसको हैंडल कैसे करना है, इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है। जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये गवर्नेंस के बादशाह हैं, उनकी स्पीड की जो मिसालें दी जाती थी कि पता नहीं फलानी स्पीड, ढिमकानी स्पीड, उनकी स्पीड कहीं नज़र नहीं आ रही अब। अब देखा कि किस तरह स्लाइड कर रहा है रूपी, किस तरह इकोनॉमी जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और किस तरीके से तमाम इंडिकेटर्स, मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम इंडिकेटर्स का क्या हाल है। लोड शेडिंग इन्होंने कही थी कि बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। मैं अभी भी ये शो करने से पहले भी तकरीबन 10 मिनट पहले हमारी लाइट वापस आई है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका तज्ज़िया करेंगे और ये भी देखेंगे कि आईएसपीआर ने ये जो कहा है कि जी सियासतदान जो हैं, वो फ़ौज को बीच में ना लाएँ और फ़ौज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू ना करें। पेशावर कोर कमांडर के बारे में उन्हें बयान क्यों देना पड़ा है? मैं पिछले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पेशावर हो या कोई भी कोर कमांडर हो, वो पाकिस्तान की अफ़वाज का एक एक इंटीग्रल पार्ट है और उसके बारे में इस तरह सिंगल आउट करने देना और उसकी इजाज़त देना, मेरा ख़्याल है कि ये इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि उसकी कमांड के नीचे जितने भी लोग और हज़ारों की तादाद में जो लोग होंगे, उनका क्या हाल होगा और वो क्या सोचते होंगे अपने कमांडर के बारे में। तो ये एबीसीडी कोई भी हो, उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू जो है वो इंतहाई नामुनासिब थी और अच्छा किया। मैंने कल भी आईएसपीआर वालों का जब ये पता चला तो मैंने उसको एप्रिशिएट किया कि ये अच्छा किया है आपने कि जो लोगों को आपने नत्थ डालने की कोशिश की है कि ये क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है कि आप जब चाहें फ़ौज को टेक ऑन कर लेते हैं, जब चाहें आप लोगों को सिंगल आउट कर लेते हैं। तो ये जो है सूरत-ए-हाल, इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब सॉरी मैंने थोड़ा-सा ज़रा लंबा इंट्रो दे दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा लोगों को बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो जाए कि हम किस कर्ब में से गुज़र रहे हैं और उसी तरह जिस तरह बाकी लोग गुज़र रहे हैं, हम उसको फ़ील कर रहे हैं और हम बाकायदा उसको ना सिर्फ़ फ़ील कर रहे हैं बल्कि उसको लोगों तक बड़े ही मलफ़ूफ़ अंदाज़ से पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो डिज़ाइन था, जो डिज़ाइन किया गया था इस पूरी रिजीम चेंज के अंदर, वो ये न सिर्फ ये था कि इमरान खान को निकाला जाए, बल्कि इस तरह के जो लोग हैं उनको लाया जाए और सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में केओस क्रिएट किया जाए, जिस तरह कि हम श्रीलंका में देख रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया था, उन्होंने अपने मकासद अचीव कर लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं अचीव किए। दो चीज़ें हैं जो हुई हैं। एक तो एज ऑलवेज एस्टेब्लिशमेंट की बहुत मिस कैलकुलेशन हुई इमरान खान के रिस्पांस की, और ये कई दफ़ा ये गलती कर चुके हैं। भुट्टो साहब के ज़माने में भी जब उन्होंने भुट्टो साहब को हटाया था इक़्तिदार से, तो उनका ख्याल था भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ महीनों से मूवमेंट चल रही है और उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई है, जो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। इस केस में भी यही था, महंगाई का इतना शोर था और वो उनका ख्याल था कि इमरान खान जो हैं ये बिल्कुल लोएस्ट एब ऑफ पॉपुलैरिटी पे हैं और इसका इनको हटा दिया जाएगा तो खामोशी से घर चले जाएंगे। तो वो मिस कैलकुलेशन हुई। और तीसरी बात ये है कि ये एक कवर दिया गया है करप्शन और करप्ट एलिमेंट्स को सरवाइव करने के लिए। अगर आप देखें जो इस वक्त हालात हैं, ये उनके सारे जो मुकदमे हैं वो या तो ख़त्म हो गए हैं या डिले हो गए हैं। उनकी जो कन्विक्शन नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से लोगों के नाम निकल गए हैं, उनको खुली छुट्टी दे दी गई है। जितने बस्ता बे थे अब वो प्राइवेट जहाज़ों में, पहले वो
مختلف لوگوں کے تھرو ڈالر جو ہیں وہ اسمگل ہوتے تھے. اب وہ جہاز جو میں اسمگل ہو رہے ہیں, خود لے کے جاتے ہیں, خود لے کے آتے ہیں, ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے. تو یہ کور فار کرپشن ہے جو دیا ہے. اور اب وہ اسی لیے بھی تھوڑا تھوڑا راضی ہو رہے ہیں الیکشن کرنے پہ, بیکاز ایک تو ان کی کنوکشن جو بالکل ایمیننٹ تھی وہ ختم ہو گئی, یا کم دیر ڈیلے ہو گئی, الیکشن سے پہلے وہ کنوکٹ نہیں ہوں گے. دوسرا ان کی جو دولت انہوں نے سمیٹنی تھی وہ بھی انہوں نے سمیٹ لی ہے, تو الیکشن کے لیے وہ تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, اور جو مومنٹم اس وقت گین کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, اور یہ مومنٹم صرف خان صاحب کا نہیں ہے, یہ مومنٹم ایک آزادی کا ہے. ہماری جو جنریشن ہے, ہم تو پوری زندگی ہم نے ایک سٹرگل پہ گزری ہے. میں 14 سال سے لاٹھیاں اور جلد سے جلوس, اور گورنر ہاؤس, میں ابھی گورنر ہاؤس کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ گورنر ہاؤس کو انہوں نے بیریکیڈ کیا ہوا, اس کے گیٹس کو. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو گورنر صاحب ہیں, دیکھیں کیا خوبصورت مقام ہے اور کیا خوبصورت سما ہے کہ چاروں کے چاروں گورنر اس وقت نہیں ہے جی. اور جو گورنر ہاؤس لاہور اس کو بیریکیڈ کیا ہوا ہے, وہ پولیس کھڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ بیریکیڈ کیا ہوا اس خوف سے. اور پولیس اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ کہیں گورنر اندر نہ آ جائے. بالکل, اسی لیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ عمر چیمہ صاحب جو ہیں کہ وہ اندر نہ آ جائیں. یہ بیریکیڈ کیا, یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے گیٹوں کو بیریکیڈ کیا ہوا اس خوف سے کہ جو اصل گورنر ہیں, جو سائن گورنر ہیں پنجاب کے, وہ گورنر ہاؤس میں نہ آ جائیں. تو ایک بدماشی, ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے, ایک لا لیسنس ہے, اور ایک یہ ٹپکل جو یہ بدماشی کا جو ایلیمنٹ ہے, اور یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. یہ ایکسپیریمنٹ بالکل ناکام ہے. جتنی جلدی ہم الیکشن میں جائیں گے, جتنی جلدی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ملک کے لیے بہتر ہے. یہ میرا اندازہ ہے. جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اور جن کے بارے میں جیسے اپنی شروع کی گفتگو میں بتایا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے تجربہ کار ہے سو کالڈ, اور وہ آئیں گے اور نہ بس ان کے پاس چھڑی ہوگی, وہ گھمائیں گے اور سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے, ان کے سے تو ہاتھ سے تو ساری گیم ہی نکلتی نظر آ رہی ہے. نہ اکانومی ان کو پتہ چل رہی ہے کیسے بچانی ہے, نہ ان کو سیاست کا پتہ چل رہا ہے, نہ معاشرت ان کے ہاتھ میں رہی ہے. جا کے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے وہ مشورے لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح کی حکومت لائی گئی ہے, مجھے یہ اس کے سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہیں, ان کو سب پتہ ہے, ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں. ان کی پرائیورٹیز ہیں کہ ہمارے مقدمے ختم ہو, ہماری جو کنوکشن جو 3.5 سال سکنجا عمران خان نے ان پہ ٹائٹ کیا تھا وہ لوزن ہو, ہمارے جو ایگزیکٹو لسٹ سے نام نکلے وہ انہوں نے نکال دیے. ہم جو ڈالر فریلی لے کے جاتے تھے مختلف کیریئرز کے تھرو وہ ہم کریں, تبھی تو ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے, بیکاز آپ کے ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. وہ جو ہیں جو یہ جو کرائم ماسٹر ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, یہ سیاست کوئی خدمت کے لیے نہیں کرنے آئے, یہ سیاست اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, ان کے لیے سیاست تجارت ہے, اور وہ کر رہے ہیں, وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. اور وہ جب تیار ہو جائیں گے الیکشن, وہ کہتے ہیں جی ریفارم کرنا. بھائی تم 30 سال سے حکومت میں ہو, تم نے اب تک کیوں نہیں ریفارم کیے جو اس کی تم بات کر رہے ہو. پوائنٹ یہ ہے انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا تھا. جو اسکنجا عمران خان صاحب نے ایک سنگل ہینڈڈلی بڑے مشکلوں سے ٹائٹ کیا تھا ان لوگوں پہ, اور ان لوگوں کی کنوکشن اور ان لوگوں جو چیخیں سنائی دے رہی تھیں, وہ انہوں نے سارے اپنے اسکنجے توڑ دیے, اور وہ اس پہ سکسیسفل ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی جو بستہ بے کے جو لوگ تھے, اور یہ ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ بستہ بے کے جو لوگ ہیں وہ ہوا کرتے تھے, اور آج کل لگ رہا ہے کہ جو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں, تو لگ یوں رہا ہے کہ جو بستہ بے کا سارا طبقہ تھا اس کو لیٹ لوز کر دیا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. جی ہاں, یہ پولیٹیکل جو کل زرداری صاحب نے بھی کہا نا, اے پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر تھانے کے جو بستہ بے تھے, گوال منڈی کے, گجرات کے, پھر جو اسلام آباد پہنچ گئے, پھر ISI ایک ان کا بستہ بے مینٹین کر رہی تھی, سیاسی بستہ بے جسے میں کہتا ہوں, ان کی سرویلنس ISI کرتی تھی. اب وہ اے پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے وہ بستہ بے کی سرویلنس ختم ہو گئی ہے, اینڈ دے ہیو بین لیٹ لوز. اب دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. یعنی جو صدیوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا بستہ بے کی سرویلنس اور ان کو کنٹرول کرنے کا اور ٹریک کرنے کا, وہ یہ انڈر دی گارب آف اے پولیٹیکل وہ لیٹ لوز کر دی ہے. اب یا تو وہ جو بستہ بے ہیں وہ ساری لسٹیں پبلش کر دی جائیں, ایسے ہی بتا دیں کہ جی اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, یہ بستہ بے تھے, یہ ان کی کرتوتیں تھی, یہ ریکارڈ ہے, اب ہم نہیں کریں گے, اب آپ جانے اور حکومت جانے ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, تو وہ بتا دیں. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ایٹ دی مرسی آف دیز بستہ بے بدماش جو ہیں یہ سب. بالکل دیکھیں جی, اس کو ان کی سرویلنس, یہ تو تاریخی ایک چیز ہے, ہر تھانے میں ان کی سرویلنس کی جاتی ہے, ہر تھانے میں ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا.
پھر جب یہ اسلام آباد پہنچائے گئے, اسمبلیز میں پہنچے, تو ISI نے ایک بستہ بے رکھا ہوا ہے, اور کہتا ہے ان کی وہ جو کہتے ہیں جی فون نہیں آیا, وہ یہی تھی کہ یہ ISI کی سرویلنس کرتی تھی. اب وہ کہہ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ از اے پولیٹیکل, دیٹ مینس دیر از نو سرویلنس. آپ نے بستہ بےوں کو چھوڑ دیا. اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے, چلیں یہ بھی ہم مان لیتے ہیں, تو ان کو چھاپ دیں, ان کی لسٹیں, ان کی کرتوتیں بتا دیں, کون ہے وہ بستہ بے جس کو ISI مانیٹر کر رہی تھی, جو پولیٹیکل سیل ISI کا, ان کی کیا کرتوتیں ہیں, کیا وہ کرتے ہیں, کیا وہ کرتے آ رہے ہیں, کم از کم وہ پبلک کو بتا دیں, تاکہ جب ہم الیکشن میں جائیں ہمیں پتا تو ہو کہ ہم کن سے ہمارا مقابلہ, کن سے ہم لڑ رہے ہیں, کن سے مقابلہ ہو. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھیڑیں ہیں ان کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. بالکل, ایبسولوٹلی, بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ان کے. اور جن بھیڑیوں کو نکیل ڈال کے رکھا ہوا تھا, کنٹرول کیا ہوا تھا پچھلے 40 سال میں, 85 سے لے کے اب تک کوئی دور گزرا ہے, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ جتنے گوال منڈی کے بستہ بے تھے, گجرات کے بستہ بے تھے, اور جگہوں کے بستہ بے تھے, ان کو آپ نے اسمبلی تک پہنچایا, اسلام آباد تک لے کے آئے. اب ان کا بستہ بے ISI مینٹین کرتی ہے, اور کرتی آ رہی ہے, آج تک کر رہی ہے, مگر اب وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں جس طرح بول ان دا چائنا شاپ, وہ والی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیں, جو خبریں آ رہی ہیں اور اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں, چونکہ ان کے قابو میں تو چیزیں آ نہیں رہی ہیں, جس آپ نے فرمایا کہ ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بلکہ ہیں بھی نہیں کہ کوئی گورننس کرنی ہے یا کچھ کام کرنا ہے یا ڈیلیور کرنا ہے. میں 2-3 سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. ایک تو مریم نے کہا کہ ہمیں ان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے خواجہ آصف کی بھی سٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ نومبر میں الیکشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا اکتوبر میں ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتیں ڈیولپ ہوتی ہے, اور سن یہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ چکر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ پینک ہوئے ہیں اور ان سے سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیسے ہینڈل کریں, کیونکہ اگر یہ الیکشن اب نہیں کرواتے تو عمران خان کا جو پریشر ہے وہ دن بدن ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا, اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو ہینڈل کیسے کریں. ہاں جی, میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اور الیکشن, کیونکہ انہوں نے جو میجر اچیومنٹ جو ان کی تھی وہ آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کر لیا ہے, وچ واز کنوکشن, وہ ڈیلے ہو گئی ہے یا رک گئی ہے. اور دوسرا فائنینسز, منی, ایگزٹ کنٹرول سے لسٹ نام نکال کے اور اپنے پیسے ٹرانسفر کرنا, ان دونوں چیزوں میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں. ابھی جب الیکشن میں جائیں گے تو ایک تو کنوکشن نہیں ہے, اگر کنوکشن ہو جاتی جو ایکسپیکٹڈ تھی, خاص طور پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور کی عدالت میں, تو یہ مسلم لیگ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا. زرداری صاحب کی بھی کنوکشن ہو جاتی تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے سیٹ بیک ہونا تھا. تو اس سیٹ بیک سے یہ بچ گئے. یہ جو ہوئی ہے نورا کشتی اس میں. اب دوسری چیز تھی کہ پیسے بھی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خدمت کرنے تو آئے نہیں ہیں, تو اب اس وقت ان کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں. اگر یہ الیکشن اس وقت ہو جاتے ہیں تو ان کی پھر بھی ایک ان کے پاس چانس ہے, کیونکہ ابھی سب کہتے ہیں جی 3.5 سال میں تو کنوکشن ہوئی نہیں, تو لہٰذا کیا اب یہ خام کا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو لیٹس گو انٹو دی الیکشن. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بے گناہ ہیں, وہ کہتے ہیں ثابت تو کچھ ہوا نہیں تو ختم کریں اس قصے کو. دس واٹ دے آر ڈوئنگ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں نا, FIA نے جس طرح یہ کہہ دیا کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کر رہے ہیں, کیا یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کے اندر یہ بالکل سخت نہیں ہوتی؟ کیا اتنے لولے لنگڑے ہیں کہ جیسے ہی گورنمنٹ بدلتی ہے تو یہ سارے کے سارے دھڑام سے ریت کی دیوار بن جاتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا وہ بن جاتے ہیں, اس کا اہلکار بن جاتے ہیں. نہیں دیکھیں جی, کاسٹ آف ڈسینٹ بہت ہائی ہے پاکستان میں. جو لوگ ڈسینٹ کرتے ہیں وہ بہت ہائی پرائز پے کرتے ہیں بیکاز آف لیک آف بیک اپس اینڈ لیک آف پروٹیکشن. اب ڈاکٹر رضوان جو کر رہے تھے فائن پولیس آفیسر, ڈائریکٹر FIA تھے. اب وہ بیچاروں کو پہلے ان کو ہٹایا گیا فار واٹ, پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, پھر وہ مسٹری سرکمسٹانسز میں وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھو نا کاسٹ آف ڈسینٹ بڑی ہے نا. بالکل دیکھو نا, اب یہ کاسٹ از اے ویری بگ کاسٹ آف ڈسینٹ ان پاکستان, اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہے. جو شخص صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں کھڑا ہوتا ہے. اس لیے مجھے عمران خان کی بڑی فکر ہے, ان کی جان کی مجھے بڑی فکر ہے. اب لوگ سب بھول گئے, مہنگائی وغیرہ از ایوری تھنگ آف دا پاسٹ. اب جنگ آزادی کی ہے, اب ایک خود مختار قوم کی جنگ ہے یہ, جس کے لیے ہماری جنریشن. آپ نے مہنگائی کی بات کی ڈاکٹر صاحب, آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے. وہ کچھ چینلز ہوا کرتے تھے جو ہیڈ لائن, ان کی پہلی ہیڈ لائن یہ ہوا کرتی تھی کہ مہنگائی اتنی ہو گئی, ٹماٹر یہاں پہ چلا گیا. اب پتہ نہیں ان کے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں ان کو کوئی نہیں بتا رہا کہ مہنگائی کہاں پہ ہے.
آج کل میں ان کی کوئی خبر ہی نہیں دیکھ رہا مہنگائی کے بارے میں. وہ جی اس لیے کیونکہ اب مہنگائی از ناٹ سیلنگ. اب لوگ مہنگائی کو بھول کے اس وقت لوگ آزادی پہ لوگوں کا فوکس ہو گیا ہے. تو مہنگائی جو ان کا ایک سیلنگ پوائنٹ تھا اگینسٹ عمران خان, دیٹ ہیز بین نیوٹرلائز, کیونکہ عمران خان کا جو موجودہ نعرہ ہے آزادی کا, وہ مہنگائی سے بہت بڑا نعرہ ہے اور وہ بہت اپیل کرتا ہے پوری جنریشن کو اور کمنگ جنریشن کو بھی. آزادی بہت بڑی چیز ہے اور انفارچونیٹلی ہم نے اس کی کبھی قدر نہیں کی, اس کا ہمیں احساس نہیں ہوا. اور اس کا جو لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی, خان صاحب بار بار اپنی تقریر میں بھی کہتے ہیں, میرے والدین مجھے کہتے تم آزاد پیدا ہوئے, میرے والد بھی کہتے تھے, وہ لڑتے تھے اس آزادی کے لیے. اب ایلس آئلینڈ جب میں پہلی دفعہ گیا تو ایسی ایسی وہاں کوٹیشن لکھی تھی, گیو می لبرٹی اور گیو می ڈیتھ. یعنی آزادی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. اور امریکہ میں خاص طور پہ میں نے یہ سیکھا کہ وہ اپنی آزادی ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. رائٹ ٹو بیئر آرمز, رائٹ ٹو ٹریول, رائٹ ٹو پروفیشن, رائٹ ٹو میک منی, دیکھو نا, رائٹ ٹو فریڈم, فریڈم آف اسپیچ, ہر چیز کی آزادی پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا امریکہ میں. تو ہماری تو آزادی بالکل ایک وہ آنی جانی چیز تھی. قائد اعظم فوت ہو گئے. یہ جو آزادی والی موومنٹ ہے, اس کو دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ پورا اسکرپٹ لکھا ہے, اب وہ اتنے تو اسٹرانگ تھے نا کہ انہوں نے رجیم چینج کر لی ہے, جنہوں نے ہمارے اداروں کو بھی اس قابل کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ یعنی ان یونیسن کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے, یا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید اس وقت ضروری ہے کہ کرنا چاہیے. کیا وہ اتنے آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ دیکھتے ہیں کہ پاپولر ہو رہے ہیں, اور پھر پاپولر لیڈر تو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا, خاص طور پہ اس طرح کے پاورز کو, تو وہ آنے دیں گے عمران خان کچھ؟ یہ بڑا کویسچن ہے. دیکھیں جی, دیکھیں یہ اچھا سوال ہے. عمران خان کو روکنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ کی جائے, جو ہماری ٹریڈیشن رہی ہے, مگر اگر الیکشن میں ریگنگ ایویڈنٹ ہوئی تو اس کا بیک لیش بہت بڑا ہوگا. ایک تو چیز یہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ کر کے عمران خان کو روکا جائے. عمران خان رکنے والے نہیں ہیں. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں لاسٹ بال تک, جس طرح میں ان کو جانتا ہوں, وہ بکنے والے نہیں ہیں اور کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اور ان کو ایک ہسٹورک اپرچونٹی ملی ہے, جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری قوم کو بیدار کر دی ہے. قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے. تو یہ جو قوم کی بیداری ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اب پرفارمنس از سیکنڈری. میں سمجھتا ہوں اس وقت پرفارمنس بھی سیکنڈری ہے, مہنگائی بھی سیکنڈری ہے. یہ ایک اتنا بڑا ایک یہ ایونٹ ہے ہماری زندگی میں کہ اگر ہم آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی سوورینٹی ہم حاصل کر لیتے ہیں, جو ہم نے 51 میں لوز کی تھی لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد, اگر ہم وہ ریگین کر لیتے ہیں اور ایک آزاد قوم بن جاتے ہیں اور ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی عمران خان کی ایز اے لیڈر, اور ایز اے نیشن ویل بی بیک آن ٹریک. ٹھیک ہے, ہمیں کچھ دشواری شاید مشکلات کا سامنا ہو, تو وہ دیکھیں بغیر مشکلات کی کوئی قوم نہیں کھڑی ہوتی. چائنا کا بھی 40-50 سال کا سٹرگل ہے, ہندوستان کا بھی سٹرگل ہے. تو یہ بغیر سٹرگل کے یہ ڈیٹ کے ساتھ اور بورڈ منی کے ساتھ کوئی قوم نہیں کھڑی ہو سکتی. دس از اے لیسن. When you borrow money, ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو امریکنز ہیں نا, امریکنز کی ایک سائیکی بھی ہے اور ان کی ہسٹری بھی ہے, اس لحاظ سے بڑے اچھے ہیں امریکنز, کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ تھوک کے چارٹ بھی لیتے ہیں. اور ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ایک بندہ بڑا پاپولر ہو گیا ہے اور ہمارے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا ہے, وہ پھر اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بھی دیر نہیں لگا. نہیں جی, دیکھیں امریکن آر ویری کلیئر, اٹس اے کیپٹلسٹ کنٹری. وہاں بڑی امپورٹنٹ سیئنگ تھی امریکہ میں, ڈیتھ از انیویٹیبل, ایوری تھنگ ایلس از نیگوشیبل. ٹھیک, موت کے علاوہ ہر چیز پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے. امریکن جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں. ٹھیک, اب اگر وہ دیکھیں گے کہ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ہم اس سے قطع نہ کیے کریں تعلق, مگر کوئی نہ کوئی لنک رکھیں, تو ضرور کریں گے. یہ ہم ہی ہیں, ہماری لیڈرشپ رہی ہے جس نے اپنا نقصان کیا ہے دوسروں کے لیے, اور ہم ریپیٹڈلی کرتے آ رہے ہیں. وہ نہیں کرتے, اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کریں تو لوگ ان کو کرنے نہیں دیتے. لوگ راستے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں وہ فریڈم کی, وہ آزادی کی ٹریڈیشن ابھی اسٹیبلش نہیں تھی اتنی, کہ وہ جو ریزسٹنس تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے. اچھا, لیکن what do you see happening in couple of maybe weeks or maybe a month? What do you see? دیکھیں جی, 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں.
یہ میرا اندازہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں اور الیکشن ہو جائیں, ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسرا جو اس وقت جو ہمارے سربراہ ہیں فوج کے, ان کے دیر از لاٹ آف ٹاک اباؤٹ ہم. اب انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ جی میں نومبر سے آگے ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ریکنسیڈر کریں اور ہو سکتا ہے ہی میں اسٹیپ ڈاؤن. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں, فری اینڈ فیئر ہو جائیں, تو ایوری تھنگ ول کم بیک آن ٹریک. مگر اگر الیکشن میں ایک ایویڈنٹ ریگنگ ہوئی, جو نظر آئی ریگنگ, جس طرح ہوتی رہی ہے, پہلے 2/3 میجورٹی دینے کی کوشش کی گئی, مسلم لیگ کو 2 دفعہ ملی 2/3 میجورٹی, دی اونلی پارٹی ان دی ہسٹری آف پاکستان جن کو 2 دفعہ 2/3 میجورٹی ملی. اگر ایک قسم کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دیر ول بی ریزسٹنس اینڈ دیر بی پروٹیسٹ. تو یہ سارے سینیریو دیکھتے ہوئے پاکستان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اس وقت ان دی لارجسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن کہ ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جس کو جو ایکسیپٹیبل ہو, اور ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ان پوزیشن آئے اور وہ اپنا ملک کو لے کے آگے چلے. اور ان دا مین ٹائم ایک نیوٹرل جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بنے, وہ کریڈیبل لوگوں کی جو ایکسیپٹیبل ہوں, ایماندار ہوں, اور یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ اس کو وہ سیٹل کریں. تو یہ جو لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی جو کرائم ماسٹرز آئے ہیں, یہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں, یہ ملک کے انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے. جہاں ان کو کک بیک اور کمیشن اور پیسے نہیں ملتے وہاں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو ان کی پرائیورٹی تھی مقدمے, وہ انہوں نے تقریباً ان کو روک دیا, ریزالو کر دیا. ان کی پرائیورٹی تھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ, ان کا نام وہ انہوں نے نکال دیے. ان کی پرائیورٹی تھی فری موومنٹ, منی لانڈرنگ, فری موومنٹ آف منی دیٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. یہ اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. مگر یہ کہ جو ریزسٹنس ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اور جو ادارے ہیں جو اپنے آپ کو پولیٹیکل کہتے ہیں وہ انڈر اسٹریس ہیں نیچرلی, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو اس کا بوجھ اداروں پہ پڑے گا, ان پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو اس وقت آپ نے بتایا پولیس سچویشن بتائی ہے, اس میں ڈو یو سی عمران کمنگ بیک ود اے وینجنس؟ جی, عمران خان اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ول کم ود اے وینجنس, اینڈ آئی ایم شیور ہی ہیز لرنڈ ہز لیسنس اینڈ ہی ول ناٹ برنگ دی اولڈیز بیک جو الیکٹیبلس تھے, جنہوں نے عمران خان کو ڈبونے میں بڑا رول پلے کیا ہے. I don't want to name them کیونکہ کافی لمبی لسٹ ہے. I think he will come with a vengeance. He will, مگر وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, اینڈ میرا خیال ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے جو تبدیلی اس ملک میں لے آئے ہیں, وہ حکومت میں آتے یا نہیں آتے, وہ جو آزادی کی جنگ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کے لیے, اینڈ ہسٹری ول ریممبر ہم ایز اٹ ریممبرز ذوالفقار. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور باقی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ جو صورتحال ہے جس میں سب لوگ سفر کر رہے ہیں, اور سائیکولوجیکلی سفر کر رہے ہیں, فزیکلی سفر کر رہے ہیں, اس گرمی میں لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو اس میں ISPR کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, تو ہمیں بھی تھوڑا سا رسپانسبل طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ کرنا ہے. لیکن سیاد سے میری ایک گزارش یہ ضرور ہوگی کہ جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس میں سیاست میں نہ گھسیٹیں, تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست کے جو معاملات ہیں اس میں پھر اگر آپ اس طرح کوئی بھی سائڈز لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ جی کہ آپ جب آپ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر ڈس انگیجمنٹ کا بھی پروسیس, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈس انگیج نہیں ہو سکتے. اور سچویشن کافی ڈیلیکیٹ ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ڈیلیکیٹ سچویشن کو سمجھتے ہوئے سینٹی شوڈ پریویل. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, آگے لے کے جانا ہے, تو سینٹی مسٹ پریویل اینڈ وی شوڈ موو اہیڈ ود سینٹی. یہ میرا, اور تمام ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کریں اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں, بالکل بقا کے لیے, سالمیت کے لیے. بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. تھینک یو سر.